क्यों बच्चे मिसबिहेव करते हैं, उसकी क्या रीजंस हैं, या दूसरे लफ्जों में उसकी क्या कॉजेज हैं, जरा हम देख लेते हैं। ये कुल 6 कॉजेज मैं शेयर करूंगा। ये जो 6 कॉजेज मैं यहाँ शेयर करूंगा या जिसको मैं बताऊंगा आपको, ये बहुत मेजर कॉजेज हैं। इसके अलावा भी कॉजेज हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत मेजर हैं और ज़्यादातर केसेस में ये बिल्कुल हमें नज़र आती हैं। सबसे सबसे पहली कॉज जो यानी सबसे पहले जो मैं इसकी एक जो बहुत बड़ी वजह हमारे सोसाइटी में नज़र आती है, वो ये है कि हम बच्चों के लाड उठाते हैं। लाड का मतलब क्या है कि हम उनकी पैम्परिंग करते हैं। और पैम्परिंग का मतलब ये है कि आप उनको ओवर फैसिलिटेट करें, आप उनको उनकी हर विश पूरी करें, और आप उनकी अनड्यू फेवर करें। आप उन्हें मतलब यानी ओवर फैसिलिटेशन का मतलब यह है कि वो काम जो वो खुद से कर सकता है आप उसे ना करने दें और आप उसके हर काम को करके दें। इसी तरह एक्सेप्टिंग एवरी विश का मतलब यह है कि चाहे उसने जो भी कहा, जो भी चाहा, आपने उसको पूरा कर दिया। जो मांगता है दिला देते हैं, जो कहता है कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि जो वो मांग रहा है वो उसके लिए अच्छा है या बुरा है। आप बस ये देखते हैं कि वो जिस चीज से खुश हो रहा है मुझे वो करना है। तो अपने बच्चे को एंटरटेन करना या अपने बच्चे को हर वक्त खुश रखना ठीक है, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना ये अच्छी पेरेंटिंग नहीं है। मतलब उसमें समझने की बात है कि उसकी वो ख्वाहिश जो वाकई अच्छी है उसके लिए, तो वो आप पूरी कीजिए। लेकिन जो ख्वाहिश उसकी ठीक नहीं है, तो उसमें अब आप समझिए कि यानी क्या चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है। मतलब अगर उसके लिए, अगर एक देखें, एक ऐसी चीज़ जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं है और बच्चा उसकी जिद कर रहा है, तो क्या उसको वो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जब बच्चा बहुत जिद करता है तो वो सरेंडर कर देते हैं और फिर वो उसे देते हैं, तो वो चीज़ उसे देते हैं जो उसके लिए अच्छी नहीं है। तो ये लेकिन चूंकि बच्चा मांग रहा था, बहुत डिमांड कर रहा था, लिहाजा हम उसे देते हैं। और बच्चे को ये पता लगता है कि जब मैं रोना धोना करता हूँ तो फिर मेरी जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है अपनी बात मनवाने का। बच्चे भी ये लर्न कर लेते हैं कि उन्हें इस तरह से चीज़ें करनी है। तो इसी तरह अगर बच्चे का कोई आ, मतलब आपके बच्चे की किसी बच्चे से कोई कोई लड़ाई हो गई है, तो आप सिर्फ ये देख के कि भाई आप अपने बच्चे की साइड लेते हैं और आप ये नहीं देखते कि मैटर क्या था, मसला क्या हुआ, और आप सोचते हैं मेरा बच्चा है तो जरूर ठीक होगा। भाई गलती किसी की भी हो सकती है, आपके बच्चे की भी हो सकती है, किसी दूसरे बच्चे की भी हो सकती है, तो इसको इस तरह देख नहीं पाते। तो ये तीनों सिचुएशंस जो है ना, अनड्यू फेवरिंग, ओवर फैसिलिटेशन और एक्सेप्टिंग एवरी विश, ये तीनों चीजें मिलकर वो, मैं इसे कहता हूँ, ये पैम्परिंग का, लाड का केस है। इस बच्चे ने कभी नो नहीं सुनी, इस बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी हुई, और ये नहीं देखा गया कि ये कितनी सही ख्वाहिश है, मतलब इसको पूरा होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपको तो अ, मतलब अगर कोई चीज उसके लिए अच्छी है और उसके लिए जरूरी है, तो आपको तो वो वैसे ही पूरी करनी चाहिए, चाहे वो उसकी ख्वाहिश करे या ना करे। और वो जो ख्वाहिशात कर रहा है उसमें जो अच्छी चीज है वो आपको देनी चाहिए, और जरूर देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई चीज अच्छी नहीं है तो फिर आपको, फिर उसमें कोई आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, और वो प्यार के साथ होना चाहिए, मोहब्बत के साथ होना चाहिए। तो पहली जो सबसे बड़ी वजह जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बच्चे बदतमीज कैसे बनते हैं, उसकी बड़ी वजह है लाड। और लाड क्यों करते हैं हम, इसको भी जरा देख लेते हैं। देखिए, हर माँ के अंदर और हर बाप के अंदर अल्लाह ने अपने बच्चे के लिए बहुत मोहब्बत रखी है, बहुत ज्यादा मोहब्बत रखी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने हमारे अंदर मोहब्बत रखी है बच्चों के लिए।
اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ، اچھا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم بڑی بڑی سیکریفائس دے پاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر پاتے ہیں. اور یہ بڑی زبردست چیز ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یعنی علم کی کمی ہے، یا پھر آپ کے اپنے آ، آپ ایموشنل، کہہ لیجیے ایموشنلی میچیور یا اسٹیبل نہیں ہے، بلکہ آپ ایموشنل ایکسٹریمزم کا شکار ہیں. مطلب بہت ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے، بہت آسانی سے ایموشنل ہو جاتے ہیں. ایموشنل ہونا بھی بری بات نہیں ہوتی، بری بات یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں پہ ایموشنل ہونا جن چیزوں پہ ایموشنل نہیں ہونا چاہیے ہمیں. اور ایک دفعہ اگر آپ کسی غلط وجہ سے ایموشنل ہو گئے ہیں تو پھر آپ دوبارہ سے مطلب نارملائز نہیں ہو پا رہے، تو بڑی جلدی فیل کر جاتے ہیں. بہت ایک ٹیمپرامنٹ کے ایشوز ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. اور اپنے بچوں کی محبت جو ہے نا، اگر حکمت نہیں ہے اور صرف محبت ہے، اگر ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں ہے اور صرف محبت ہے، تو بعض اوقات وہ محبت جو ہے وہ پیمپرنگ کا کیس بن جاتی ہے. لاڈ اور محبت میں فرق ہے. میں لاڈ جو ہے وہ پیمپرنگ کو کہہ رہا ہوں. محبت اچھی چیز ہوتی ہے، اور اللہ ہمارے اندر جذبہ محبت بھی دے، ہمارے اندر محبت کا جذبہ بھی ہو اور حکمت محبت بھی ہو. تو حکمت محبت کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہوں اس کی ایکسپیکٹیشنز اپنے آپ سے غیر ضروری طور پر بڑھنے نہ دیں. مطلب جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی ایکسپیکٹیشنز اور ڈیمانڈز مجھ سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں محبت تو کا جذبہ تو رکھتا ہوں، لیکن محبت کی حکمت، مطلب میرے پاس علم اور حکمت کی کمی ہے. تو بہرحال لاڈ ہمارے یہاں بہت بڑی ریزن ہے بچوں کو بگاڑنے کا. اس نے کہا مجھے یہ گیجٹ چاہیے، آپ نے وہ دلا دیا. اس نے کہا مجھے فلاں پارٹی میں جانا ہے، آپ نے وہ کر دیا. اس نے کہا مجھے اتنے پیسے چاہیے، آپ نے اتنے پیسے دے دیے. تو اب ایک بہت چھوٹے بچے کو بہت سے پیسے مل گئے، بہت سی چیزیں مل گئیں، بہت سی فریڈم مل گئی، اور وہ جو کہہ رہا تھا وہ آپ نے کیا. مطلب فریڈم بھی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی سمجھ لیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کچھ ایسی مطلب آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ انہیں پروٹیکٹ کریں. کسی بچے کو پروٹیکٹ کرنا ان کے والدین کی ذمہ داری ہے. ایمان کو پروٹیکٹ کرنا، اخلاق کو پروٹیکٹ کرنا، سائیکالوجی کو پروٹیکٹ کرنا، بایولوجی کو مطلب اپنی اس کی جو سیلف ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی باڈی ہر لحاظ سے اس کو ایک پروٹیکٹ یا سیکیور کرنا. تو بعض اوقات بچے کوئی ایسی چیز چاہ رہے ہیں جو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں فریڈم دے رہا ہوں اور آپ نے اس کو الاؤ کر دیا، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس کے لیے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یہ بینیفیشیل ہے یا نہیں ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں اور پھر ہم مطلب لاڈ سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یہ پہلی ریزن ہے. دوسری ریزن پہ چلتے ہیں، بچے بدتمیزی کیوں کرتے ہیں، وائی چلڈرن مس بہیو. دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ہے اعتماد اور محبت کا نہ ملنا، یا دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ ایموشنل نیڈز کسی بچے کی پوری نہ ہو سکنا. دیکھیے بہت سے بچے جو ہیں ان کے امی ابا بھی موجود ہیں، بہن بھائی بھی موجود ہیں، لیکن ان پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا. یعنی بچے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جاتا، بچے کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، اور بچہ جو ہے وہ بہت اچھی بانڈنگ جو ہے اس کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہے. تو اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی دو سینیریوز ہیں. ایک سینیریو یہ ہے کہ بچے کے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن بچے کے ساتھ ایک ڈیپ ریلیشن شپ یا بانڈنگ نہیں ہوئی ہے. آپ اس کو اس کی ہر بات مانتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ دلا دیتے ہیں، ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اور وہ اسے اگر ہم اس سے پوچھیں کہ کیا تمہاری ماں، تمہاری اماں تم پہ ٹرسٹ کرتی ہیں، تمہارے فادر تم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ فیل کرتا ہے کہ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو ٹرسٹ کرنا، رسپیکٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ایک ڈیپ ریلیشن شپ یا بانڈنگ بنانا،
یہ بہت ضروری ہے. تو جب بچوں کو یہ نہیں ملتا تو بھی بچے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور اس سچویشن میں بھی بچے جو ہیں وہ بعض اوقات ایگریسو بھی ہوتے ہیں, نان کوآپریشن شو کرتے ہیں, بعض اوقات وہ انٹینشنلی مطلب وہ کوئی ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں جو مطلب جس سے دوسرے ہرٹ ہوں. تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تعلق کو ترسا ہوا انسان, یا جس بچے کی محبت کی بھوک پوری نہیں ہوئی ہے نا, محبت کی بھوک یا تعلق کو ترسنے والا بچہ, یہ پھر بہت عجیب عجیب سے کام کرے گا, اس کے ساتھ پھر مطلب یہ ڈسٹرب ہوگا. اور اس میں ایک رسپانس اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات کوآپریٹ نہیں کرتا, بعض اوقات وہ بہت ہی اپنے ایک مس بہیو کرتا ہے, یا کوئی ایسی چیز بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے. تو اب ایک سینیریو یہ ہے کہ آپ لاڈ بھی اٹھا رہے ہیں اور پھر بھی اپنے بچے کو اپنی محبت سے محروم رکھے ہوئے ہیں, یا اس پہ اعتماد نہیں کر رہے اور اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہے اس کی. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ اس کو بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں اور اس کو کوئی مطلب خواہش تو بالکل پوری نہیں کرتے, اور بہت ہی آپ سخت رہتے ہیں اس کے اوپر, اور وہ بھی آپ سے اتنا ڈرتا ہے کہ آپ سے کوئی خواہش وائش پوری نہیں کرتا, آپ کو بتاتا ہی نہیں کہ وہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے, آپ کے تو خوف میں رہتا ہے وہ. اور ظاہر سی بات ہے اس سینیریو میں اس کی ایموشنل نیڈس نہیں پوری ہوں گی اور آپ کے ساتھ ایک ڈیپ بانڈ نہیں بن پائے گا. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم یعنی ہمیں اپنے خوف سے بھی بچانا ہے اور اپنے لاڈ سے بھی بچانا ہے, بلکہ ہمیں بچے کی, اگر میں اس کو یوں کہوں کہ بچے کی ہر وش پوری کرنا بالکل ضروری نہیں ہے. آپ بچے کی صرف وہ وش پوری کیجئے جو اچھی ہے اس کے لیے, جو واقعی اچھی وش ہے, جس کا پورا ہونا بینیفیشیل ہے اس کے لیے. لیکن آپ اس میں یہ چیز ضرور دیکھیے کہ سیلف رسپیکٹ اس کی جو ہے نا, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. مطلب آپ ڈس رسپیکٹفل نہ ہو. اگر وہ کوئی ایسی خواہش کا اظہار کر رہا ہے جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے, تو بھی آپ بہت رسپیکٹفلی آپ پہلے تو اس کی اس خواہش کو ایکنالج کریں. آپ کہیں کہ اچھا تم یہ چاہ رہے ہو کہ تم یہ کرو, تم فلاں دوست کے ساتھ فلاں جگہ جاؤ, تم یہ کام کرنا چاہ رہے ہو, اچھا. پھر آپ اس کو ریویو کریں کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ آپ چاہ تو رہے ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں, لیکن یہ میں آپ کو الاؤ نہیں کر سکتا, اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بالکل الاؤ نہیں کروں گا, اور اس کی یہ وجہ ہے, میں نہیں کروں گا اس کو. اور اس کے اوپر بچہ کچھ ری ایکٹ کرتا ہے تو آپ اس ری ایکشن کا بھی برا نہیں مانتے, اور آپ پولائٹ رہتے ہیں, آپ رسپیکٹفل رہتے ہیں, اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں بہت شوق لگا ہے اور تم بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اور تم تو چاہ رہے تھے کہ تم یہ کام کرو, لیکن دیکھو بیٹا میں تمہیں کسی ایسی چیز کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو تمہارے لیے اچھی نہیں ہے, تو میں تو نہیں اس کو الاؤ کروں گا. تو آپ فرم ہیں, آپ اپنا اسٹینس چینج نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے کہ جو چیز میں نے کہہ دی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کہی ہے, اور آپ نے اس کو دیکھا تھا کہ وہ چیز اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا آپ نے منع کیا, اور آپ اس کو پیار بھی کرتے ہیں, گلے بھی لگاتے ہیں, اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور بتاتے ہیں کہ دیکھو میں چونکہ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں تمہیں نہ روکتا, لیکن میں تو اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ بات آپ مطلب اس سے ڈسکس بھی کرتے ہیں, اس کو پیار بھی کرتے ہیں, اور رسپیکٹفل رہتے ہیں. آپ اس کی اگر وہ ضد کرتا ہے تو آپ بدتمیزی نہیں کرتے, آپ مطلب جواب میں کوئی سخت بات نہیں کرتے, اور آپ کا جو مطلب آپ کی جو آپ کتنے کام اور کتنے پولائٹ رہتے ہیں اس سچویشن میں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے ٹیسٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ مطلب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ایک بات منوائیں, اور آپ جب مطلب ان کے رونے دھونے اور ضد کرنے پہ سرنڈر کر جاتے ہیں تو پھر وہ انہیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا امی جان کو ذرا زیادہ پروٹیسٹ کرو اور زیادہ اپنی کرتے رہو تو شاید وہ مان جاتی ہیں, اور پھر آپ کی نو جو ہے وہ یس میں چینج ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے نہیں کرنا, یہ بس اس کو سمجھیے. تو ایک یہ دو بڑی کازز کے بعد میں تیسری کاز پہ جاتا ہوں, اور وہ ہے کہ
تیسری کاز یہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو خود بہت زیادہ بدتمیز ہیں. مطلب ان کے اپنے مزاج اور ان کے اپنے رویے اچھے نہیں ہیں. مطلب بچے نے دیکھا ہے کہ ابا جان جو ہیں وہ آ، کس لہجے میں اور کس انداز سے امی سے بات کرتے ہیں. بچوں نے یہ دیکھا کہ ان کی امی جو ہیں وہ کس لہجے اور کس انداز میں ڈومیسٹک اسٹاف سے بات کرتی ہیں. تو بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پیرنٹس کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہے, وہ خوبصورت رویہ ہے یا نہیں ہے. یہ بچے کو پتہ لگتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے آپ کو. اسی طرح بچے سے بھی آپ کس انداز سے بات کرتے ہیں. تو جیسے وہ بچہ بعض اوقات ضد کر رہا ہے کوئی یا کوئی ایسی غلط بات اس نے کی ہے, تو بہت سے پیرنٹس بھی بہت سخت ریاکشن دیتے ہیں اور بہت زیادہ پیرنٹس بھی اگریسو ہو جاتے ہیں. تو جس بچے نے اپنے پیرنٹس کو ایگریسو دیکھا ہے, اور وہ ایگریشن بچے کی طرف بھی ہے, وہ ایگریشن باقی فیملی ممبرس کی طرف بھی ہے, اور وہ ایگریشن ڈومیسٹک اسٹاف یا اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے, تو یہ بچہ بھی بدتمیزی سیکھتا ہے. اور اس کی جو بڑی سورس ہے وہ مطلب وہ بھی ایسا ہی کرے گا. مطلب اس سچویشن میں اب بہت سے لوگ ہیں نا, آپ مطلب اگر میں یہ دیکھوں کہ بعض اوقات اگر کسی وجہ سے مطلب گھر سے باہر کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جس میں کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ابا جان جو ہیں, یعنی کوئی صاحب جو ہیں, وہ ان کی گاڑی ہٹ ہو گئی اور انہوں نے بڑا ریاکشن شو کیا یا بڑا جلدی اینگر میں آ گئے اور بہت ایگریسو ہو گئے, تو بچہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر جب اس کی ٹائم آتا ہے, وہ جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے, تو وہ بھی پھر اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اور وہ بھی ایگریشن جو ہے وہ ایک ٹریٹ ہے جو ہمارے اندر سے اس کے اندر ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی جینیٹک مسئلہ ہے, اس کو یہ آپ اسی طرح دیکھیے کہ یہ ایک ٹریٹ ہے جو ہم سے اس میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو ہمارے رویے مطلب ہمیں اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو کوشچن ہے نا کہ ہینڈلنگ چلڈرنس مس بیہیویئر, ایک اور بات یہ ہے کہ ہینڈلنگ اوور اون بیہیویئر. مطلب یا یہ دیکھنا کہ میں تو مس بہیو نہیں کرتا, میرے مطلب میں کیسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, میری ٹون کیا ہے, میرے چوائس آف ورڈز کیا ہیں, لوگ میری زبان سے میری باتوں سے ہرٹ تو نہیں ہوتے. اور دیکھیں سب سے اچھا بیہیویئر یہ ہے کہ لوگ ریسپیکٹفل فیل کریں اور اس کے پیچھے اچھی انٹینٹ ہو. تو بہت سے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کا دل بہت اچھا ہوتا ہے, ان کی نیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن سم ہاؤ وہ اپنی زبان کے اور اپنے مزاج کے بڑے سخت ہوتے ہیں, اور بڑی اپنی زبان سے اور اپنے لہجے سے دوسروں کو ہرٹ کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. بچے بھی اسی طرح کا مزاج اور اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے. تو یہ تیسرا ایک بڑا فیکٹر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چوتھا یہ ہے کہ اسٹریس. بچے جو ہیں وہ انڈر اسٹریس ہیں. بہت سے بچوں کے کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت اچھا تھا, بہت ہیپی چائلڈ ہے, بہت کوآپریٹو ہے, بہت سب کے ساتھ پولائٹ ہے, اور بڑا اچھا مطلب اس کا معاملہ چل رہا ہے, اور کوئی ایسا ان اپروپریٹ بیہیویئر وہ نہیں اس کا نظر آتا, اور فیملی میں پیرنٹس بھی اس کے پیمپرنگ نہیں کر رہے اور اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اور اس کی ایموشنل نیڈس پوری کر رہے ہیں, اور پیرنٹس کے بھی بیہیویئر بہت اچھے ہیں. یہ جو تین میں نے ریزنز بتائی تھیں, یہ تینوں میں سے کوئی نہیں ہے, لیکن وہ بچہ آپ سم ہاؤ اس کا یا تو کہیں داخلہ ہوتا ہے کسی اسکول میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں, اور وہاں پر اس کو ایک بہت زیادہ اسٹریس ملتا ہے یا ایک بہت کمپٹیشن ملتا ہے, یا اس کو جو ہے وہ ایک اس کے ساتھ وہاں پر ایک بڑا بہت ایک ایسی اس طرح کے سسٹم میں وہ جاتا ہے جہاں پر اس کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں ملتا, یا وہ ایک ایسے سسٹم میں گیا ہے جہاں پر وہ اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ سیف نہیں رہتی, اس کی جو ہے وہ کبھی ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے, کبھی اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے, اور کبھی وہ وہاں پر انسیکیور اور انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے, اور ایک ذہن پہ بوجھ ہے. مطلب کل امتحان ہونا ہے تو اس کی پریشانی ہے, ہوم ورک بہت ملا ہے تو اس کے اوپر ایک مسئلہ ہے. مطلب اسٹریس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے اوپر, اور اس سے ایک ہائی پرفارمنس جو ہے وہ فورسفلی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے.
اب یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اسکول بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسی سچویشن میں جب بچہ انڈر اسٹریس ہے تو اب یہ بچہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اب اپنے چھوٹے بھائی کو یا اپنے بڑے بھائی کو یا بڑی بہن یا چھوٹی بہن سے الجھ رہا ہے، اور یا پھر اپنے پیرنٹس سے الجھ رہا ہے، اور اب یہ بہت ڈسٹرب ہے، اور اب آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر تو شاید وہ اتنا اس کے ریاکشن نہیں کر رہا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس کا ایک ریاکشن آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ اب اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اب تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، آپ نے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ انڈر اسٹریس تو نہیں ہے۔ اسی طرح پانچویں جو ریزن ہے بچے مس بیہیو کیوں کرتے ہیں، تو پانچویں ریزن جو ہے یہ خاص طور پر چھوٹے بچوں کی اب میں بات کروں گا، کہ جو 7 سال سے چھوٹے ہیں، 8 سال سے چھوٹے ہیں، یعنی 1 سال سے لے کے 8 سال کے بچوں میں جب کبھی ایسا کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو اس کی عام طور پر کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس میں جو زیادہ تر بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی بعض اوقات کوئی فزیکل نیڈ جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس کی نیند پوری نہیں ہو سکی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بعض اوقات بہت چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا بہت ایک بہت زیادہ وہ جسے وہ بہت ڈسٹرب خود بھی ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ اپنے مزاج سے آپ کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا دیکھیے کہ کیا اس کی نیند پوری ہوئی ہے، یا اس کو بھوک تو نہیں لگی، اس کو فیڈ کرانے کا ٹائم ہو گیا ہے، یا یہ اس کو جو ہے وہ کوئی اور جیسے بڑے بچے ہیں ان کو کھانا نہیں کھایا ہے انہوں نے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کھانا نہیں کھا سکیں اور وہ بھوک لگ رہی ہے تو وہ اس وقت تھوڑا سا ان کا، چونکہ وہ ابھی اپنے اوپر کنٹرول پوری طرح انہوں نے نہیں سیکھا ہے، تو بچوں کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا یہ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، وہ بہت ذہین ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور کلچرلی اپروپریٹ رسپانس کیسے دینا ہے، یہ چیزیں وہ اپنے آس پاس اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ یہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو بھوک یا نیند، یا پھر اسی طرح سے بعض اوقات اس کے اندر بہت انرجی اس کے اندر ہوتی ہے اور بہت انرجیٹک ہوتا ہے بچہ، لیکن اس کو کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا، اور اس کی جو سرپلس انرجی ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی، تو اب اس کی وجہ سے بھی وہ ذرا ریسٹ لیس ہے، اور تھوڑا سا اس کی وجہ سے بھی آپ بعض اوقات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اس کی بعض حرکتوں سے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یعنی اس کی یہ چیزیں پوری ہیں، فزیکل نیڈس جس میں ہم نیند پوری ہوئی ہے اور کھانا وانا کھایا ہوا ہے، اور کچھ اس کو فزیکلی اس نے کچھ ایسی اسپورٹس یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی اس کی ہوئی ہے جس سے وہ ذرا اس کی کیلوری برن ہو، کچھ اس کو پسینہ اس کا نکلے، اور ذرا سا وہ اس کو موقع ملے، تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ بعض اوقات یہ پورا نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور پھر ڈسٹرب کرتا بھی ہے۔ اور ایک چھٹا فیکٹر کیا ہے، وہ بھی ایک سکستھ ریزن جو ہے وہ ہے کہ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ، اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کسی بچے کے ساتھ کوئی کسی بھی لیول پر کوئی اسے ٹیز کرتا ہے، کوئی اس کو ہیومیلیٹ کرتا ہے، کوئی اس کو ہٹ کرتا ہے، تو اب اس بچے کا بھی ٹیمپر لوز ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا ریاکشن دیتا ہے، اور یہ جو یعنی اگر کسی بچے کو اپنے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا گیا ہے، اگر وہ سلوک اس کو ٹھیک نہیں لگتا تو وہ پھر ریئیکٹ کرے گا، اور بچوں کی جو خودی ہے یا سیلف جو ہے نا وہ بہت اوریجنلی جو ہے وہ ایک بڑی اسٹرانگ سیلف ہوتی ہے، اور وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے اگر اس کو کسی نے ٹیز کیا ہے تو بہت یعنی زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے، تو بعض اوقات بچے جو ہیں اس وجہ سے بھی کہ مطلب کوئی اسے چھیڑ رہا ہے اور غلط طریقے سے چھیڑ رہا ہے، تو اب وہ بالکل ایک ریاکشن ان کا آئے گا، تو اور بعض اوقات اسی سچویشن میں ریاکشن آ جاتا ہے، بعض اوقات وہ کسی اور سچویشن میں جا کے ریاکشن ان کا وہاں پہ نکلتا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں ہو رہا۔
تو یہ کچھ ریزنز ہیں، موٹی موٹی بڑی بڑی ریزنز ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں، اور لیکن ابھی میں نے ان ریزنز کو پک کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامن ہیں، اور ان کو ہم اگر اگنور کر رہے ہیں تو وہ زیادہ تر جو ہمارے یہاں مسائل بچوں کے نظر آ رہے ہیں اس کی کہیں پیچھے یہ ریزنز کچھ ہیں۔